Assalamu alaikum listeners. Novel name Suffrages by Haram Shah. Episode 13. सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे सिर्फ और सिर्फ दरिश की बातें सुन रहे थे, जो अपने बचपन से लेकर जवानी तक के तमाम किस्से सुनाए बैठी हुई थी। मजदान का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक तो दरिश रात को सलमान साहब और फातिमा बेगम के पास ही रुक गई थी। दूसरा, हाशिम साहब उस घर में सिर्फ इस शर्त पर रुके थे कि शादी तक दरिश और वजदान आमने सामने नहीं आएंगे, और अगर आए तो हाशिम साहब वजदान को होटल ले जाएंगे। उनके मुताबिक दोनों तरसेंगे एक दूसरे के लिए, तो शादी का मजा आएगा ना। मगर यहाँ तो जरिश को देखकर लग रहा था कि तरस सिर्फ वजदान ही रहा है। उफ, बस कर दो जरी, और कितना बोलोगी तुम। जानान की बात पर जरिश ने मुंह बसूर कर जानान को देखा। आज तो वो जानान को भी बात का मौका नहीं दे रही थी। क्यों क्यों चुप करूं मैं? बहुत बोलती हो तुम, अब चुप करके बैठो। जरिश बोल तो लेती थी, लेकिन फिलहाल उसे कुछ दुश्वारी होती थी लफ्ज अदा करने में। जरिश की बात पर सब कहका लगाकर हंसे। जानान ने मुंह फुलाकर सलमान साहब को देखा। नहीं भाई, कोई भी अब मेरी बेटी को चुप करने का नहीं कहेगा। मेरे तो कब से कान तरसे हुए थे उसकी बातें सुनने को। सलमान साहब ने भी साफ सीधी जरिश की हिमायत की, तो जरिश ने जबान निकालकर जानान को देखा और फिर से अपना एक नया किस्सा बताना शुरू हो गए। साथ का फोन आया तो सबको हंसता मुस्कुराता छोड़कर फुर सुनने चला गया। हेडक्वार्टर से कॉल आई थी। वो लोग सिकंदर के मिशन की इंफॉर्मेशन चाहते थे। साद ने इस बारे में वजदान से बात करने का फैसला किया। वो वापसी के लिए मुड़ा तो उसकी नजर लॉन में मौजूद झूले पर बैठी ईशल पर पड़ी, जो ट्राउजर और शर्ट पहने दुनिया से बेखबर वहां जाने क्या सोच रही थी। साद ने कल रात ही वजदान से ईशल से शादी करने की बात कही थी, और वजदान ने भी बहुत खुशी से हाशिम साहब से बात करने का कहा था। साद भी चलता हुआ उसके पास आया और उसके साथ मौजूद थोड़ी सी जगह पर बैठ गया। क्या सोच रही हो यहां बैठकर? साद की आवाज पर ईशन ने अपनी खूबसूरत हरी आंखों से उसे देखा, जिन पर कल से कोई चश्मा नहीं था। साद उसका बेहतरीन निशाना देखकर इतना तो समझ चुका था कि उसकी नजर बिल्कुल ठीक है। उसका चश्मा भी बस उन्हें बेवकूफ बनाने का एक तरीका था। कुछ नहीं, मैं भला क्या सोचूंगी, ईशल ने मुस्कुराकर लापरवाही से कहा, मगर उसकी आंखों में गम था जो साथ से छुपा हुआ नहीं था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मत बताओ। वैसे परेशानी बताने से कम हो जाती है, साद ने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल गलत। इंसान को बस ऐसा लगता है कि किसी को अपनी परेशानी बताकर अपना दुख बांटकर वो हल्का महसूस करता है। हालांकि असलियत तो यह है कि उस दुख सुनने वाले को हमारी तकलीफ से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। वो तो बस थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहता है, और ये खुद में भी एक दुख है। ईशल ने सोच के आलम में काफी गहरी बात कह दी। मुझे न सिर्फ तुम्हारे दुख से बल्कि तुम्हारी खुशी, परेशानी, मुस्कुराहट, हर चीज से फर्क पड़ता है ईशल। सब मेरे लिए बहुत अहम है। ईशल उसकी बात पर खामोश ही रही थी। साद भी काफी देर उसके साथ खामोशी से बैठा रहा, फिर उसने सकूत को तोड़ा। तुम सिकंदर क्यों बनी ईशल? ऐसे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी आरबी से जिसने तुम्हें ये खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? और तुम वजदान के माजी के बारे में सब कैसे जानती थी? ईशल ने मुसलसल सामने देखते हुए अपनी मुट्ठियां कसी। साद ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, ईशल ने बहुत संजीदगी से कहा, और ये संजीदगी साद को अपनी मुंह फट पटाखा पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए शरारत से बोला, तुम्हें पता है कि मेरा मिशन सिकंदर को पकड़ना था। मैं चाहूं तो तुम्हें आर्मी के हवाले कर सकता हूँ। साद की बात पर ईशल ने अपने आईब्रो उचकाकर साद को देखा। ओह रियली? जहां तक मुझे याद है आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। आप एजेंट हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी को भी उठाकर कह देंगे कि ये सिकंदर है, तो आर्मी हेडक्वार्टर्स वाले आपकी बात को पत्थर की लकीर समझकर मान लेंगे। आप तो ये तक साबित नहीं कर सकते कि सिकंदर एक आदमी नहीं लड़की है। ईशल ने एक मगरूर से मुस्कुराहट के साथ कहा, तो साद भी उसकी होशियारी पर मुस्कुरा दिया। मुझे तो लगा था कि लड़की हो तो बेवकूफ होगी, लेकिन तुम तो काफी चालाक निकली पटाखा। साद ने शरारत से कहा। ईशल के लबों की मुस्कान पल भर में गायब हुई। आपको पता है, एक औरत कमजोर नहीं होती, वो सिर्फ कमजोर बनने का दिखावा करती है, क्योंकि ये दुनिया औरत को कमजोर ही देखना चाहती है। लेकिन वो अगर इस जहान के लोगों का खौफ दिल से निकाल देना, तो ऐसी मजबूत चट्टान बन सकती है जिसके सामने ताकतवर मर्द भी टूटकर बिखर जाए। इसलिए कभी भी औरत को कमजोर मत समझना।
وہ بس ایک خاموش طوفان ہے۔ سعد ایشل کی گہری سبز آنکھوں میں وہ مضبوطی دیکھ سکتا تھا، اور اس مضبوطی کے سامنے سعد کی نظریں عقیدت سے جھک گئی تھی۔ ایشل بی بی، ملازمہ کی آواز پر سعد اور ایشل دونوں اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئے تھے۔ آپ کو ہاشم صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ایشل کے اسبات میں سر ہلاتے ہی وہ ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ ایشل نے مسکرا کر سعد کو دیکھا۔ چلے ایجنٹ جی، میرا بلاوا تو آ گیا، میں چلی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ ایشل نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا، جو اب کی بار سعد نے تھام لیا۔ ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ارے واہ، آپ نے میرے سے ہاتھ ملا لیا، واو، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، ایشل نے شرارت سے کہا تو سعد نے اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کر کے اسے تھوڑا قریب کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے ایشل کے چہرے پر کٹنگ کی وجہ سے آئی آوارہ لٹوں کو ہٹایا۔ یہ ہاتھ اس لیے پکڑا ہے ایشل کیونکہ اسے زندگی بھر تھامنے کا ارادہ ہے میرا، اور جواب ہاں ہی ہونا چاہیے، ورنہ تمہارا یہ ایجنٹ سکندر کو سچ میں اپنے پاس قید کر لے گا۔ ایشل سعد کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، وہ تو بس سعد کی لو دیتی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ پہلے کبھی تو سعد نے اسے یوں نہیں دیکھا تھا۔ ایشل نے بہت مشکل سے اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو خاموش کروایا اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ وہ ہال میں داخل ہونے تک سعد کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہیں ہال میں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اپنے دھڑکنوں پر قابو پانے کے بعد ایشل اپنے کمرے میں گئی اور کپڑے چینج کر کے ہاشم صاحب کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آ جاؤ۔ ایشل کے دروازہ کھٹکھٹانے پر ہاشم صاحب کی آواز آئی تو ایشل مسکرا کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ ایشل نے ایک نظر سائڈ پر کھڑے وجدان کو دیکھا اور پھر ہاشم صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہاں آؤ میرا بیٹا۔ ایشل مسکرا کر ہاشم صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاشم صاحب نے بہت محبت سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وجدان نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ ہاشم صاحب کی بات پر ایشل نے سوالیہ نظر سے وجدان کو دیکھا تو وجدان نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایشل نے اپنا سر جھکا کر اپنے آنسو ضبط کیے۔ وجدان نے ایشل کو بھی سب بتایا تھا، اور ایشل کے دل میں ہاشم صاحب کے لیے عقیدت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ نہیں میرا بچہ، افسردہ نہیں ہوں، تم میری بیٹی بالکل جس طرح وجدان میرا اپنا بیٹا، آج ابھی سے اسی طرح تم بھی میری بیٹی ہو۔ ہاشم صاحب نے بہت محبت سے ایشل کا چہرہ پکڑ کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت دیکھ کر ایشل کی سبز آنکھیں بھر گئی تھی۔ بس اب بالکل نہیں رونا تم نے، میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ میری بیٹی کی خواہش بھی آج پوری ہو گئی ہے، اور میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاشم صاحب نے ایشل کے آنسو پوچھ کر کہا۔ ایشل بھی اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے مسکرا کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ ایشل، تم مجھے اپنا بابا مانتی ہو؟ بالکل، دل سے۔ ایشل نے اپنے ہاتھ ہاشم صاحب کے ہاتھوں پر رکھے تھے۔ ایشل جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا یہ شخص ایک انتہائی عظیم انسان ہے۔ میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گی؟ جان چاہیے؟ ایشل کے سوال پر ہاشم صاحب کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں، جبکہ وجدان بھی اپنی نگاہوں میں ڈھیروں محبت سمیٹ کر ایشل کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں میرا بیٹا، اللہ تو تمہیں میری عمر بھی لگا دے، ہاشم صاحب نے بہت محبت سے کہا، اور پھر اپنے ہاتھ ایشل کے چہرے سے ہٹا کر ایشل کا ہاتھ تھاما۔ وجدان نے مجھ سے ایک بات کہی ہے۔ ہاشم صاحب کے بات شروع کرنے پر ایشل نے تمام توجہ ہاشم صاحب کی بات پر لگا دی۔ سعد تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میری اور وجدان کی بھی یہی خواہش ہے، کیونکہ سعد بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہیں بے انتہا خوش رکھے گا۔ ہاشم صاحب کی بات پر ایشل نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب وہ سعد کی بات کا مطلب بھی سمجھ چکی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت بہادر اور خود مختار لڑکی ہو، اپنے فیصلے خود ہی بہت اچھی طرح سے لے سکتی ہو، لیکن آدمی اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایشل، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاشم صاحب کی بات پر ایشل کافی دیر غور کرتی رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد ایک انتہائی اچھا انسان تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی کوئی بھی لڑکی خوش قسمت ہی ہوتی، مگر ایشل پھر خود سے کیے اس وعدے کا کیا کرتی؟ اگر تمہیں سوچنے کے لیے وقت نہیں بابا، جیسے آپ کی مرضی،
مجھے آپ دونوں کا ہر فیصلہ دل سے قبول ہے۔ ایشل نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ ہاشم صاحب نے مسکرا کر ایشل کے سر پر ایک بوسہ دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، وجدان کی شادی کے ساتھ ساتھ تمہاری شادی بھی ہوگی، اور کل دوپہر کو تم دونوں کا نکاح ہوگا، اور پھر رات کو مہندی۔ ایشل کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو گئے آپ دونوں؟ میری شرافت کو دیکھ کر ایشل کی بات پر ہاشم صاحب اور وجدان کہکا لگا کر ہنسے۔ ایشل بھی دونوں کے ساتھ مل کر مسکرا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ہر محرومی دور ہو گئی ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ساتھ کا خیال آیا تو مسکان شرمیلی ہو گئی، اور ایشل نے اپنا سر جھکا دیا۔ لگتا ہے آپ کو چیلنجز پسند ہے ایجنٹ جی، تبھی تو مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ اب اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہیے گا۔ ایشل شرارت سے سوچ کر مسکرا دی۔ پچھلے 2 دن سے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ حسن صاحب فریاد بیگم کو لے کر وہاں آ گئے تھے۔ حسن صاحب کو اب اپنی غلطی پر پچھتاوا تھا۔ وہ اتنا سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ان کی بھی اتنی ہی غلطی تھی جتنی سلمان صاحب کی۔ جنان، ایشل اور زرش تو کئی بار شاپنگ پر جا چکی تھی، جبکہ ہمنا کے لیے تو ناممکن تھا کہ وہ گاڑی کا چہرہ بھی دیکھ لے۔ عثمان کا کہنا تھا کہ وہ اسے لاہور سے یہاں لے آیا، یہی بہت ہے، اور اگر اسے کچھ چاہیے تو عثمان پوری کی پوری مارکیٹ ہی گھر منگوا لے گا۔ لیکن ہمنا نے کہا تھا کہ اس کی ضرورت کی ہر چیز جنان لے آئے گی، عثمان کو اتنا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی بھی جنان اور ایشل کے شاپنگ پر جانے کے بعد ہمنا سجاوٹ اور تیاریوں پر دھیان دے رہی تھی۔ اتنی جلدی کی شادی کی تیاریاں کرنا کافی مشکل تھا۔ ابھی بھی وہ سب مل کر ایشل کے نکاح کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آف وائٹ بھاری کام والے غرارے، کرتی اور دوپٹے میں ملبوس، پارلر والی کے نفاست سے کیے میک اپ اور سنہری جویلری پہنے ایشل حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ زرش نے ایشل کو دیکھ کر سیٹی بجائی تو سب نے حیرت سے زرش کی طرف دیکھا۔ کیا یہ بھی تو ایسے کرتی تھی؟ اس بات پر ایشل بھی ہنس دی۔ لٹل ڈارلنگ، ایسا تو میں دلہن بن کے بھی کر سکتی ہوں۔ ایشل نے اتنا کہہ کر اپنے ہونٹ گول کیے اور زرش کو دیکھتے ہوئے سیٹی بجانے لگی۔ زرش، جنان، ہمنا تینوں نے ایک جیسی کامدار سفید رنگ کی کرتی اور کیپری پر لال دوپٹے لیے ہوئے تھے، اور وہ تینوں ہی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ چلو اب دلہن کو لے کر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ سعد بھائی خود ہی آ جائیں۔ سعد کے ذکر پر ہی زرش کا منہ بن گیا تھا۔ سب لوگوں نے اسے سمجھا کہ سعد کے بارے میں بدگمانیاں دور کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ سعد نے بھی کئی مرتبہ زرش سے معافی مانگی تھی، لیکن زرش ابھی بھی سعد سے کتراتی ہی رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میری سب بیٹیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ فاطمہ بیگم نے کمرے میں آ کر سب کو دیکھا تو مسکرا کر ان کے پاس آئی اور باری باری سب کا ماتھا چوما۔ سب سے پیاری میں لگ رہی ہوں۔ جانان نے اپنا دوپٹہ ادا سے لہراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، تم سب سے زیادہ میں پیاری لگ رہی ہوں، زرش نے فوراً کہا۔ فاطمہ بیگم زرش اور جانان کو 6 سال پہلے کی طرح نوک جھوک کرتے دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ نہیں، آج تو سب سے زیادہ پیاری ہماری پیاری سی دلہن لگ رہی ہے۔ فاطمہ بیگم نے بہت محبت سے ایشل کے سر پر ہاتھ رکھا تو ان تینوں نے فاطمہ بیگم کی بات سے متفق ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن ایشل کے بعد میں سب سے زیادہ پیاری لگ رہی ہوں۔ زرش کی بات پر سبھی کہکا لگا کر ہنسے۔ اچھا چلو، اب دیر ہو رہی ہے، نکاح کے بعد پھر رات کو مہندی کی تیاریاں بھی تو کرنی ہے۔ فاطمہ بیگم نے بہت محبت سے ایشل کو کھڑا کیا اور اپنے ساتھ اس سے باہر لے آئے، جہاں ساتھ بھی آف وائٹ کلر کی شیروانی پہنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ 6 فٹ سے بھی زیادہ قد، اسرتے جسم اور خوبرو نقوش کے ساتھ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فاطمہ بیگم نے ایشل کو ساتھ کے مقابل بٹھایا تو نہ جانے کیوں ایشل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ چلیں بھائی، نکاح شروع کرتے ہیں، ہمارا ساتھ پہلے ہی بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہے، شیان نے ساتھ کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ عثمان، وجدان اور شیان بھی کالی رنگ کی شیروانیوں میں انتہائی جاذب نظر لگ رہے تھے، لیکن عثمان اور وجدان کا سارا دھیان تو کھلکھلا کر آپس میں باتیں کرتی زرش اور ہمنا پر تھا، جبکہ شیان نے فوراً جنان کو اپنے قریب کیا تھا۔ نکاح خواہ نے اللہ کا نام لے کر نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ایشل درانی، ولد الفاظ درانی۔ اس سے آگے تو سعد نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ سعد نے بہت حیرت سے ایشل کو دیکھا۔ اس کا ذہن صرف ایک لفظ پر ہی اٹکا ہوا تھا، ولد الفاظ درانی۔ یہی تو وجدان کے بابا کا بھی نام تھا۔
تو کیا ایشل وجدان کی بہن تھی؟ اف، یہ کیسے پراسرار راز تھے جنہیں ساتھ سمجھنے سے قاصر تھا؟ اپنی سوچوں میں سعد نے ایشل کا اقرار بھی نہیں سنا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب سعد نے نکاح خواہ کے منہ سے اپنا نام سنا، قبول ہے۔ سعد نے خود سے اس وعدے کے ساتھ اپنی رضامندی ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے تمام راز جان کر ہی رہے گا۔ سعد کے 3 مرتبہ رضامندی ظاہر کرنے پر سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ جنان نے تو بہت محبت سے ایشل کا منہ چوم لیا۔ آخرکار وہ اس کے پیارے بھائی کی بیوی بن گئی تھی۔ مبارک ہو مسز سعد، سعد نے مسکرا کر کہا، لیکن اپنا دھیان سعد نے سامنے ہی رکھا تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو مسٹر ایشل۔ سعد نے بہت مشکل سے اپنے قہقہ کو روکا تھا۔ ایشل دنیا کی ہر لڑکی سے ہٹ کر تھی، اور سعد خود کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ اسے سعد کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ سعد کو لگا تھا اب اس کی زیست کا سفر اپنے سب سے حسین موڑ پر آ چکا تھا۔ نکاح خواہ کے جانے کے بعد سب لوگ سعد اور ایشل کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ جانان نے سعد کی انگلی پکڑی تھی اور اپنی منہ مانگی قیمت پر ہی چھوڑنے کا کہا تھا۔ دیکھو گڑیا، یہ لوٹنے والا سلسلہ کل ہی شروع کرنا تم۔ جنان نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ تو پھر اپنی انگلی بھول جائیں آپ۔ سب لوگ جنان کی معصوم بات پر ہنسنے لگے تھے۔ میرے پاس والٹ نہیں ہے، سعد نے بہانہ بنایا، میں لے کر آتی ہوں۔ زریش اتنا کہہ کر جلدی سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سعد کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، لیکن تبھی کسی نے اچانک اس کو کلائی سے پکڑ کر ایک کمرے میں کھینچا اور ساتھ ہی دروازہ بند کر کے زریش کو دروازے کے ساتھ لگا کر اس کے گرد اپنے ہاتھوں کا حصار بنایا۔ زریش نے ایک پل کو سہم کر اپنی آنکھیں میچ لی، لیکن پھر وجدان کی مخصوص مہک کو محسوس کر کے اپنا منہ بسورا۔ اتنے دن سے مجھ سے کیوں چھپتی پھر رہی ہو؟ وجدان نے اس کے قریب ہوتے سوال کیا۔ زریش کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہاشم بابا نے منع کیا تھا آپ سے بات کرنے کو، اسی لیے۔ وجدان نے مسکرا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ منع تو مجھے بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی دیکھو تم سے بات کرنے آ ہی گیا نا۔ وجدان نے آگے ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو زریش کانپ کر رہ گئے۔ آپ اچھے بیٹے نہیں ہیں، لیکن میں ہوں۔ وجدان نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر ہی اپنے دہکتے لب زریش کے گال پر رکھے تھے۔ میں پاوا کو بتاؤں گی۔ زریش کے ایسے کہنے پر وجدان کے لب ساختہ طور پر مسکرائے۔ کیا بتاؤ گی؟ یہی کہ آپ نے مجھے کمرے میں بند کر کے مجھ سے بات کی تھی۔ اوہ اچھا، یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں نے تمہیں کس بھی کی؟ وجدان نے اس کی گال پر اشارہ کیا۔ نہیں، یہ نہیں بتاؤں گی، آپ کی طرح نہیں ہوں میں، اچھی لڑکی ہوں۔ وجدان نے اس بات پر کہکا لگایا۔ اور یہ اچھی لڑکی جان ہے میری، بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ وجدان کے بہت محبت سے کہنے پر زریش شرما کر خود میں ہی سمٹی تھی۔ وجدان بے خود سا ہو کر اس کی سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ وجدان چوہا! زریش کے چلانے پر وجدان نے پلٹ کر دیکھا، لیکن اتنا موقع پاتے ہی زریش دروازہ کھول کر جلدی سے بھاگ گئی۔ وجدان کے لب اس کی چلاکی پر مسکرائے تھے۔ صرف کل تک کی بات ہے نور خان، پھر مجھ سے دور کبھی نہیں جا سکو گی تم۔ رات ہوتے ہی مہندی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وسیع لان میں بے تحاشا پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ اسٹیج پر پھولوں سے سجے 2 جھولے پڑے تھے۔ پیلے اور سر ڈیکوریشن میں وہ جگہ بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ مہمان بھی آ چکے تھے۔ ایشل اور زریش کو تیار کرنے میں پارلر والی نے اپنی جی جان لگائی تھی، اور اب وہ ہمنا اور جانان کو تیار کر رہی تھی۔ ہلکے پیلے رنگ کے لہنگے میں زریش آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ زیادہ خوبصورت تو زریش تب لگتی تھی جب وہ چہکتے ہوئے گھوم کر ایشل کو دیکھ رہی تھی۔ ملٹی کلر کے لہنگے میں مناسب جویلری پہنے ایشل بھی تو ایک حور ہی لگ رہی تھی، جبکہ ہمنا اور جانان نے بالکل ایک جیسے گلابی رنگ کے لہنگے پہنے ہوئے تھے۔ وہ چاروں حسن کا پیکر بنی لان میں آئی۔ ہمنا نے زریش کو اور جانان نے ایشل کو تھاما ہوا تھا۔ جس کی نظر ان پر پڑ رہی تھی وہ پلٹنا ہی بھول جاتی تھی۔ وجدان کا تو دل کر رہا تھا کہ جا کر زریش کا گھونگھٹ نکال دے تاکہ زریش کے یہ حسین روپ کوئی اور نہ دیکھ پائے، جبکہ ساتھ تو ایشل کو دیکھتے ہی سانس لینا بھی بھول چکا تھا۔ ان چاروں نے مہرون کرتوں کے نیچے سفید شلواریں پہنی تھی اور گلے میں اسکارف لپیٹے ہوئے تھے۔
حمدہ نے زرش کو وجدان کے عقب میں بٹھایا تو گھبراہٹ کے مارے زرش کے ہاتھ کپ کپانے لگے، جن کو کچھ دیر بعد ہی وجدان نے اپنے پر حدت ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ایشل تو ہر چیز کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ بات اس کے مزاج خدا کو کتنی ناگوار گزر رہی ہے۔ کچھ دیر بیٹھ کر سب لوگوں کو ہنستے باتیں کرتے مذاق کرتے دیکھ کر زرش نے اپنا منہ بسورا۔ ساتھ بیٹھا وجدان بھی تو ساتھ سے باتیں کر رہا تھا۔ بالکل اچھی نہیں ہے ہماری شادی، زرش نے منہ بنا کر کہا تو وجدان نے حیرانی سے زرش کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ وہ دیکھے نا، سب ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور جن کی شادی ہے انہیں یہاں بٹھا دیا ہے، یہ تو غلط ہوا نا۔ اپنی معصوم بیوی کی بات پر وجدان کھل کر مسکرا اور پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جانان زرش کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنا مزہ آ رہا ہے نا؟ بالکل بھی نہیں، زرش نے جلدی سے جانان کی بات کہی، لیکن اس سے پہلے کہ جانان زرش کو کچھ کہتی، اچانک ہی تمام لائٹس بند ہو گئی۔ ایک ہلچل سی پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی لان کے بالکل وسط میں موجود لائٹس آن ہوئی اور وجدان وہاں کھڑا تھا۔ سب نے حیرت سے وجدان کو دیکھا۔ تبھی اسپیکر سے میوزک بجنے کی آواز پر وجدان نے آہستہ سے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ سب لوگوں کی حیرت تالیوں اور ہوٹنگ میں بدل گئی تھی۔ یہ وجدان بھائی دکھریلا ہی ہے نا؟ جانان نے آنکھیں پھاڑ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی گانے کے بول اسپیکر سے فضا میں گونجے۔ وجدان نے بہت اچھا ڈانس کیا تھا، سبھی نے کافی تالیاں بجائی تھی۔ تبھی جانان سعد اور ایشل کا ہاتھ تھام کر کھینچتے ہوئے ان دونوں کو وہاں لائی۔ ایشل مسلسل انکار میں سر ہلا رہی تھی، لیکن سب لوگ تالیاں بجا کر ایشل کا نام پکار رہے تھے۔ اب اتنا بھی پھاؤ مت کھائیں مسز سعد کی سرگوشی پر ایشل نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے سعد کو دیکھا اور پھر اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ سب لوگوں نے ہنستے ہوئے تالیاں بجا کر اور ہوٹنگ کر کے ایشل کو داد دی۔ ایشل نے ایک ادا سے سعد کو دیکھا۔ تبھی درمیان میں شایان جانان کا ہاتھ پکڑ کر آیا اور اسے اپنے ساتھ گھمانے لگا۔ جانان بھی خوشی سے چہک رہی تھی۔ جانان بھی مسکراتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھ کر شایان کا ڈانس میں ساتھ دینے لگی۔ جانان نے مسکرا کر شایان کو دیکھا تو شایان نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ جانان اپنے پاؤں کے ناخن تک سرخ ہوئی تھی۔ ہاشم صاحب نے عثمان کو آگے کیا۔ پہلے تو عثمان نے خوب مزاحمت کی، لیکن حمنا کے پلیز کہنے پر عثمان مسکرا کر خود ہی درمیان میں آ گیا اور میوزک پر ڈانس کرنے لگا۔ جانان نے حمنا کو آگے کیا۔ حمنا نے مسلسل انکار میں سر ہلایا اور واپس جانے لگی۔ عثمان نے حمنا کی کلائی کو تھام کر اسے دیکھا۔ پلیز۔ عثمان کے سرگوشی کرنے پر حمنا نے شرما کر سر جھکایا، پھر اپنا ہاتھ عثمان کے سینے پر رکھ کر اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ حمنا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر ڈانس ہنستے ہوئے ختم کیا، لیکن اچانک ہی عثمان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ عثمان کی ڈانس ختم کرتے ہی سب نے ہوٹنگ کر کے تالیاں بجائی۔ اب تو مزہ آیا نا؟ وجدان نے کھلکھلا کر ہنستی ہوئی زرش سے پوچھا۔ ہاں، اب بہت مزہ آیا، تھینک یو، زرش نے چہکتے ہوئے کہا، اور اس کے چہرے کی خوشی ہی وجدان کے لیے سب کچھ تھی۔ یوں ہی ہنستے کھلکھلاتے رات گزرنے لگی۔ بہت عرصے کے بعد ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹی تھی۔ فنکشن کافی دیر تک چلتا رہا تھا۔ ایشل کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ایسے بھاری لباس پہننے کی اسے بالکل بھی عادت نہیں تھی اور اب اسے خود سے بھی الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی جویلری اور دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور پھر اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر کرتی کی ڈوریاں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیم یار، جانو کو ساتھ لانا چاہیے تھا، ایشل نے الجھن سے کہا، لیکن تبھی کسی نے اس کی کرتی کی ڈوریوں کو کھینچ کر کھول دیا۔ ایشل گھبرا کر پلٹی تو اس کی نظر شرارت سے مسکراتے ہوئے ساتھ پر پڑی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس طرح سے آدھی رات کو ایک مظلوم بے سہارا لڑکی کے کمرے میں آ کر اسے پریشان کرتے ہیں، ایشل نے مصنوعی غصے والا منہ بنا کر کہا۔ اچانک ہی سعد نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ ایشل کی سانس اس کے حلق میں اٹکی تھی۔ یہ مظلوم بے سہارا لڑکی میری بیوی ہے، جس کے وجود پر پورا حق حاصل ہے مجھے۔ سعد نے بہت استحقاق سے ایشل کی نظریں سے کہا۔ ایشل کی نظریں خود بخود جھک گئے۔ سارے حق آپ کو کل حاصل ہوں گے، آج نہیں۔ تمام حق تو تبھی حاصل ہو گئے تھے جب تم نے 3 بار قبول ہے کہا تھا۔ سعد نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دیکھیں ایجنٹ جی، اپنی یہ چھچھوری حرکتیں کنٹرول میں رکھیں ورنہ
اس سے پہلے کہ ایشل کچھ کہتی، سعد نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ایشل نے مچل کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن پکڑ بہت مضبوط تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سعد اس کے نازک لبوں پر جھکا خود کو سیراب کرتا رہا تھا۔ اچانک ایشل نے اپنی پوری طاقت لگا کر سعد کو دھکیل کر خود سے دور کیا اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ چھچھورے، ایشل نے اپنا منہ دوسری سائڈ پر کر کے کہا۔ سعد کی غربت میں اس کا گھبراہٹ کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اتنا تو وہ کبھی بندوق چلاتے ہوئے بھی نہیں گھبرائی تھی۔ ایشل کو خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ کیوں جھک گئی سعد کے آگے؟ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی کسی مرد کے آگے نہیں جھکے گی۔ خود پر قابو پاتے ہی ایشل تیزی سے پلٹی اور اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر سعد کے چہرے پر مارنے لگی، لیکن سعد نے بھی اتنی تیزی سے اس کا ہاتھ ہوا میں تھام لیا۔ کیا بات ہے، دونوں بہن بھائی ہی ایک جیسے ہو، خطرناک۔ آخر ایسا کیا ہے اس دورانی خون میں؟ سعد نے اس کا ہاتھ کھینچ کر واپس اسے اپنے قریب کیا۔ ایشل نے اپنی ہری آنکھیں چھوٹی کر کے سعد کو دیکھا۔ کب سے جانتے ہیں آپ کہ وجدان بھائی ہیں میرے؟ ایشل کے سوال پر سعد مسکرا دیا۔ ہمارے نکاح کے وقت سے، سعد نے انتہائی محبت سے کہتے ہوئے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ ایشل کی نظر جھک گئی، مگر اس نے سٹپٹانا بند نہیں کیا تھا۔ اپنی محبوب کے سامنے جھک جانا کمزوری کی نہیں، طاقت کی علامت ہوتا ہے ایشل، جس سے میں تمہاری محبت میں مکمل طور پر جھک چکا ہوں۔ ایشل سعد کی آنکھوں میں محبت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ ایشل کی سبز آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ سعد نے بہت عقیدت سے ان نم آنکھوں کو چوما۔ تو مت جھکو میری جان، کبھی بھی مت جھکنا۔ مجھے بھی تو تمہاری اس مضبوطی سے ہی محبت ہوئی ہے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ مضبوطی کبھی کم ہو۔ سعد کی بات پر ایشل نے اپنی نظر جھکا لی۔ دکھ مختلف انسان کے ساتھ بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ آپس میں محبت کرنے والے کے لیے اپنی تکلیف اپنی تکلیفوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ایشل اب باقاعدہ طور پر رونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہار چکی ہے مکمل طور پر سعد کی محبت کے سامنے۔ ہاں، میں سکندر درانی کی ہی بہن ہوں، الفاظ درانی اور شہانہ درانی کی بیٹی۔ ماضی۔ شہانہ کیسے اپنے اکلوتے لال کو مرتے ہوئے دیکھتی، اس سے پہلے وہ ہزار موت مرنا پسند کرتی، اور اپنا گلا کاٹتے وقت اس نے یہی سوچا کہ مر جائے گی تو مزید غم نہیں سہنا پڑے گا اسے۔ لیکن شیراز حسن سکندر کو وہاں سے بھیجتے ہی فوراً شہانہ کو ہسپتال لے گیا۔ چونکہ گلا شہانہ نے خود کاٹا تھا تو وہ زیادہ زور نہیں لگا پائی تھی، اور وہ کٹ بہت ہلکا سا تھا۔ شہانہ بچ تو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا وہ پھر کبھی بول نہیں پائے گی۔ پھر اپنے ہوش میں آتے ہی شہانہ نے اپنے سکندر کے بارے میں جاننا چاہا تو شیراز حسن کے سب سے خاص آدمی اور باڈی گارڈ فرمان کو بتانا پڑا کہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگلے دن ہی اسے بم پہنا کر ایک دھماکے میں مار دیا گیا تھا۔ یہ جاننا ہی تھا کہ شہانہ بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ کیا مقصد تھا اس کی زندگی کا؟ کچھ بھی تو نہیں، اسے بس مرنا تھا۔ ہاں، وہ مرنا چاہتی تھی۔ ایسا سوچ کر شہانہ نے فرمان سے ایک چاقو چھینا اور اسے اپنے پیٹ میں مارنے لگی، مگر عین وقت پر فرمان نے شہانہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو بہن، مت کرو ایسا۔ اپنا نہ صحیح، اپنے ہونے والے بچے کا تو خیال کرو جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اس بات پر شہانہ نے ٹھٹک کر فرمان کو دیکھا۔ ہاں شہانہ باجی، یہی تو آخری نشانی بچی ہے تمہارے پاس، الفاظ کی۔ اسے بھی ختم کر دو گی کیا؟ چاقو خود بخود شہانہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ خدا کے اس فیصلے پر شہانہ بہت حیران ہوئی تھی۔ مزید اولاد کی تو امید انہیں کبھی بھی نہیں تھی۔ ان کے لیے تو ان کا پورا جہان سکندر تھا۔ ہاں، وہ بھلا کیسے اپنی اولاد کی جان لے لیتی؟ اسے اس بے درد دنیا میں جینا تھا، اپنی اولاد کی خاطر جینا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے بھی شہانہ کو بتایا کہ 2 مہینے ہو چکے ہیں اسے امید سے ہوئے، لیکن شہانہ اپنی پریشانی میں اپنی کیفیت کا اندازہ ہی نہیں لگا پائی تھی۔ شیراز کو جب شہانہ اور اس کے بچے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ الفاظ کے اس نشانی کو بھی پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پایا تھا۔ جو گناہ اس نے کیے تھے ان کا کربناک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، جو اسے رات بھر سونے نہیں دیتا تھا۔ شیراز کو لگتا تھا کہ یہ شہانہ کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے شیراز نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا کہ شاید
اس کا پچھتاوا، اس کا خوف تھوڑا کم ہو جائے۔ شیراز نے شاہانہ کو فرمان کے ساتھ انگلستان پہنچا دیا اور خود بھی سکون کی تلاش میں شاہانہ سے ملنے کے لیے جاتا اور اس کے پیر پکڑ کر روتا رہتا تھا، مگر سکون کبھی بھی شیراز کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ گناہ کا احساس اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ شاہانہ نے بہت دعائیں کی کہ اللہ اسے ایک بیٹا دے جو مضبوط ہو، اس کا سہارا بنے، جو اس کا سکندر ہو، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہانہ کے ہاں بہت ہی زیادہ خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی، جس کے بارے میں جان کر ہی شاہانہ بہت زیادہ روئی تھی۔ وہ تو ایک بیٹا چاہتی تھی، سکندر چاہتی تھی جو اس کی حفاظت کرتا، اسے انصاف دلاتا، لیکن اس لڑکی کو شاہانہ اس دنیا سے کیسے بچاتی، شیراز حسن سے کیسے بچاتی؟ مگر پھر اس بچی نے اپنی بڑی سی سبز آنکھیں کھول کر شاہانہ کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسے اس کے سکندر جیسی۔ تم سکندر ہو بیٹا، سکندر ہو تم میرا، شاہانہ نے روتے ہوئے اپنے خاموش لبوں سے کہا۔ فرمان نے اس بچی کا نام ایشل رکھا تھا۔ شیراز کو جب اس کا علم ہوا تو وہ ایشل کو دیکھنے آیا۔ ایشل کی معصوم صورت دیکھ کر شیراز کے اندر وہ سکون اترا جو وہ اتنے ماہ سے تلاش کر رہا تھا۔ اس معصوم بچی کی ایک جھلک پر شیراز کا سارا خوف، سارا پچھتاوا مٹ گیا تھا اور اس سب کی جگہ سکون نے لے لی تھی۔ شاہانہ کا بس چلتا تو وہ شیراز کا سایہ بھی ایشل پر نہیں پڑنے دیتی، لیکن شیراز چھپ چھپا کر ایشل کو اٹھا ہی لیتا اور پھر اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ وہ ایشل سے پیار کرنے لگا۔ ایشل نے بڑے ہوتے ہوئے اپنا نام سے بھی زیادہ سکندر کا نام سنا تھا۔ کہ ماں بولتی تو نہیں تھی، لیکن اپنے اشاروں سے ایشل کو ہر ظلم، ہر ستم کے بارے میں بتا دیتی۔ ایشل نے کبھی سکندر کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ شاہانہ کے پاس ایشل کو دکھانے کے لیے ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ شاہانہ کی باتوں میں ہر بار ایک ہی بات ہوتی کہ اگر اس کا سکندر زندہ ہوتا تو ان کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا، آزاد ہوتے، وہ قید نہیں۔ ایشل کو شیراز سے کافی محبت تھی، کیونکہ شیراز جب بھی انگلستان آتا تو ایشل کو بہت زیادہ پیار کرتا، اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا۔ اس کی ایشل کو بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کو تو ٹیچرز بھی گھر ہی پڑھانے آتے تھے۔ اگر ایک دفعہ شیراز آیا تو اس کی بلائے بغیر ہی ایشل اس کے پاس گئی اور اپنی سبز آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ ان سبز آنکھوں میں غصہ اور بہادری دیکھ کر شیراز کو سکندر یاد آیا۔ شیراز کو لگا جیسے اس لڑکی کے جسم میں سکندر کی ہی روح تھی۔ آپ بہت برے ہیں، ایشل نے انتہائی غصے سے کہا۔ شیراز نے اپنا سر جھکا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، میں بہت برا ہوں میرا بچہ، میں بہت برا ہوں، بہت زیادہ برائیاں کی ہیں میں نے۔ شیراز کی آواز میں غم اور پچھتاوا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ آپ نے میرے بھائی کو مارا؟ ایشل کے سوال پر شیراز کا سر مزید جھکا۔ آہستہ سے شیراز نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں بڑے ہو کر آپ کو ماروں گی۔ ایشل بات پر شیراز نے اپنا سر اٹھا کر ایشل کو دیکھا۔ ان سبز آنکھوں میں بہت زیادہ بہادری تھی، بالکل سکندر کی طرح۔ ایشل سب سے زیادہ اپنی ماں اور فرمان کے قریب ہی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ وقت وہ ان دونوں کے ساتھ ہی گزارتی۔ ایشل 9 سال کی ہوئی تو شیراز کی پوری فیملی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ماری گئی۔ شیراز اس وقت ان لوگوں کے پاس تھا۔ شیراز کو جیسے ہی یہ خبر ملی، وہ شاہانہ اور ایشل کو واپس پاکستان لے کر آیا۔ اس کی بیوی بچوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کی لاش تک پہچاننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ پوری رات شیراز شاہانہ کے قدموں میں بیٹھ کر روتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اور شاہانہ مردہ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے دن ہی شیراز نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے الفاظ درانی کے برباد ہونے پر اس کی کمپنی کے جو شیئرز خریدے تھے وہ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بھی تمام جائیداد ایشل کے نام کر دی تھی۔ شیراز نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کبھی کچھ ہو جائے تو ایشل اور شاہانہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ انہیں پاکستان آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اگلے دن ہی شیراز ایشل اور شاہانہ کو لے کر انگلستان واپس آنا چاہتا تھا، لیکن اسی رات کچھ لوگ ان کے گارڈز کو مار کر گھر میں داخل ہوئے۔ شاہانہ نے سہم کر ایشل کو خود میں بھیجا۔ کیسے ہو شیراز حسن؟ اس گینگ کے لیڈر نے شیراز کو گریبان سے پکڑ کر پوچھا۔ شیراز کی روح تک کام گئی، لیکن شاہانہ حیرت سے اس 23 سالہ لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتی اسے؟ وہ اس کا رومان ہی تو تھا۔ شاہانہ ایشل کو چھوڑ کر بھاگ کر رومان کے پاس گئی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا زندہ تھا، رومان زندہ تھا۔ شاہانہ کو امید نظر آئی۔ رومان نے حیرت سے شاہانہ کو دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شاہانہ آج تک زندہ تھی۔ کہاں تھے تم رومان؟ اتنا کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ، میرے سکندر کو مار دیا انہوں نے۔
تمہارے بھائی کو مار دیا۔ رومان نے حیرت سے شہانہ کو اشارہ کرتے دیکھا، پھر اس کی نظر کمرے کے کونے میں کھڑی ایشل پر پڑی۔ دیکھو، وہ ایشل ہے رومان، تمہاری بہن۔ ایشل، یہ بھائی ہے آپ کا۔ شہانہ نے بے چینی سے اشارہ کیا۔ رومان چل کر ایشل کے پاس آیا اور پھر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر ایشل کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایشل کو نہ جانے کیوں وہ شخص صحیح نہیں لگا تھا، اسی لیے اپنی آنکھوں کو خطرناک کر کے وہ رومان کو گھورنے لگی۔ تم ایشل درانی ہو؟ رومان نے ایک آئیبرو اچکا کر سوال کیا۔ میں سکندر ہوں۔ ایشل نے بہت بہادری سے دانت پیس کر کہا۔ رومان کو اس کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی، وہ بالکل سکندر کے جیسی تھی اور رومان کو سکندر کی یاد دلا رہی تھی۔ کیا کہا تو نے؟ رومان نے غصے سے اتنا کہہ کر ایشل کی نازک گردن کو پکڑا اور اسے زور سے دبانے لگا۔ ایشل اس کی پکڑ میں مچلنے لگی، لیکن وہ نازک سی بچی کر بھی کیا سکتی تھی؟ شہانہ حیرانی اور پریشانی سے رومان کے پاس آئی اور اسے ایشل سے دور ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی۔ رومان نے ایک جھٹکے سے ایشل کو دھکا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی ہے تو کمزور ہے، سمجھی؟ ایک لڑکی کچھ نہیں کر سکتی سوائے رو کر بد دعا دینے کے۔ جوتی ہے تو پاؤں کی۔ رومان نے اتنا کہہ کر اپنے بھاری بوٹ سے ایک زوردار ضرب ایشل کے پیٹ میں ماری۔ شہانہ رومان کے آدمی کی پکڑ میں روتے ہوئے مچل رہی تھی، لیکن رومان کسی کی پرواہ کیے بغیر اس چھوٹی بچی کو مار رہا تھا۔ تیسری ضرب پر ایشل بے سود ہو گئی تھی، لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ رومان شہانہ کی طرف پلٹا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے سکندر کو انہوں نے مارا تھا؟ لیکن مروایا تو میں نے تھا نا آپ کے اس سکندر کو۔ شہانہ نے غم اور حیرت سے رومان کو دیکھا۔ ہاں بالکل جیسے ابھی آپ کو مار دوں گا، نہ کہہ کر اس نے شہانہ پر بندوق تان کر گولی چلا دی۔ شہانہ فوراً زمین پر گری تھی۔ چھوٹی سی ایشل وہیں پڑی پڑی تڑپ کر رہ گئی تھی، لیکن اس میں اٹھنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ رومان مسکرا کر شراز کی طرف بڑھا۔ تو کہا تھا نا میں نے تجھے کہ الفاظ درانی کی دولت پر میرا کیا ہے، پھر کیوں کر تو نے وہ سب کسی اور کے نام کر دیا؟ رومان نے بہت غصے سے کہتے ہوئے شراز کو مارا۔ رومان، شراز نے اسے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں شراز حسن، اب میں کوئی رومان یا بلو نہیں رہا، میں عربی ہوں، سمجھا؟ ایسی طاقت جو کسی کے قابو میں نہیں۔ رومان نے ایک جھٹکے سے شراز کو زمین پر پٹکا اور اپنے ایک آدمی سے کچھ پیپرز پکڑ کر شراز کے سامنے پھینکے۔ چل ان پر سائن کر اور شرافت سے ساری جائیداد میرے نام کر دے۔ رومان کی بات پر شراز حسن نے اپنا سر انکار میں ہلانا شروع کر دیا۔ نہیں، دولت پر صرف ایشل کا حق ہے۔ رومان نے اپنا بھاری بوٹ بہت شور سے شراز کے منہ پر مارا اور اپنے ریوالور کا رخ ایشل کی طرف کر دیا۔ تو پھر اس ایشل کو ہی مار دیتا ہوں۔ رومان کی بات پر شراز کام کا رہ گیا۔ نہیں، ایسے کچھ مت کرنا، میں کرتا ہوں سائن۔ شراز نے وہ پیپرز اٹھا کر جلدی سے سائن کیے۔ رومان نے وہ پیپرز اس کے ہاتھ سے کھینچے اور پھر اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ان آدمیوں نے اپنی گاڑی میں سے پیٹرول لا کر ہر جگہ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ شراز نے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن چوٹوں کے باعث وہ اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ شراز کو پرواہ تھی تو صرف ایشل کی، جو ابھی بھی وہاں بے سود پڑی تھی، جبکہ زندہ تو شہانہ بھی تھی۔ شراز اسے ہلکی ہلکی سانس لیتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ رحم کرو، شراز نے تھک ہار کر کہا۔ جواب میں رومان کہہ کر لگا کر ہنسا۔ رحم مجھے آتا ہی نہیں، خدا حافظ۔ شراز، اوپر جا کر میرے باپ اور بھائی کو میرا سلام کہنا۔ رومان نے ایک ماچس جیب سے نکال کر جلائی اور اس تیلی کو شہانہ پر پھینک دیا۔ شہانہ تو تڑپنے لگی۔ آہستہ آہستہ آگ ہر طرف پھیلنے لگی تھی، لیکن وہ شیطان وہاں سے جا چکے تھے۔ شراز نے اٹھ کر شہانہ کی مدد کرنا چاہی تو آگ نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایشل ہلکی سی کھلی ہوئی آنکھیں اور بے سود جسم کے ساتھ بہت زیادہ بے بسی سے اپنی ماں کو مرتے تڑپتے دیکھ رہی تھی۔ بہت سے آنسو ان سب آنکھوں سے بہ رہے تھے۔ شراز اور شہانہ تو جل چکے تھے، اب ایشل کی باری تھی۔ لیکن تبھی کوئی اس آگ میں داخل ہوا اور ایشل کو ایک چادر میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے بھاگ گیا۔ ایشل پولیس والوں کی قریب باتیں سائرن کی آواز سن سکتی تھی، لیکن اس کو باہوں میں اٹھا کر بھاگنے والا شخص کافی دور نکل گیا اور ایشل بھی بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ایشل کو کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اسے بچانے والا کوئی اور نہیں، شراز کا باڈی گارڈ فرمان تھا، جس نے ایشل کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ اپنی بیوی بچے ہونے کے باوجود کبھی بھی انہیں ایشل کے بارے میں پتہ نہیں چلنے دیا۔
فرمان نہیں چاہتا تھا کہ ایشل کی جان کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہو۔ ایشل کئی مہینے کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی تھی۔ اپنی ماں کی اس قدر دردناک موت وہ بچی نہیں بھلا پا رہی تھی۔ رومان کا کہا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، لیکن اس کا ایشل پر الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ وہ بزدل نہیں بنی تھی بلکہ سخت ہو گئی تھی، بہت بہت زیادہ مضبوط۔ ایشل نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس آربی کو دکھائے گی کہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو خود سے ہوئی ذاتی پر صرف بد دعا دے کر آنسو بہا لے۔ ایشل اس آربی کی زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دے گی۔ ایشل نے فرمان سے کہا تھا کہ اسے بندوق چلانا اور لڑنا سکھا دے۔ پہلے تو فرمان کو ایشل کو اس طرح خطرے میں ڈالنا بہتر نہیں لگا تھا، لیکن ایشل کے لیے یہی اچھا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ اس لیے فرمان نے محض 10 سال کی عمر سے ہی ایشل کو لڑنا اور بندوق چلانا سکھا دیا تھا۔ اسکول میں اس کی سب سے زیادہ دلچسپی کمپیوٹر میں تھی، اس لیے ایشل کمپیوٹر کا ہر طرح کا راز جانتے جانتے بڑی ہوتے تک کافی اچھی ہیکنگ کرنے لگی، جبکہ فرمان اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ فرمان ایشل کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اسے کبھی کسی طرح کے خطرے میں نہیں پڑنے دیتا۔ لیکن جب ایشل 17 سال کی ہوئی تو فرمان کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی۔ بہت عرصہ تو ایشل اسی صدمے سے نہیں نکل پائی تھی۔ پھر ایشل نے ایک فیصلہ کیا، اس نے آربی کو نیست و نابود کرنے کا سوچ لیا۔ اگر بھلا ایک لڑکی کی یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ ایک لڑکی نہیں، لیکن سکندر تو کر سکتا تھا نا۔ تبھی ایشل نے سکندر بن کر ایک آدمی کو مار ڈالا جس نے ایک لڑکی کا ریپ کر کے بہت بے رحمی سے اس کا گلا دبا کر مار دیا تھا، لیکن اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ گیا تھا، اور یہ سلسلہ ایشل نے قائم ہی رکھا۔ وہ پہلے بہت اچھی طرح سے چھان بین کر کے اپنے شکار کی تمام معلومات اکٹھی کرتی، اس کی خامیاں اور کمزوریاں جان کر پھر ان پر حملہ کرتی۔ سکندر کے نقاب کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز سن کر سب لوگ حیران ہوتے، لیکن اپنی حیرانی کسی کو بتانے کے لیے وہ زندہ ہی نہیں رہتے۔ آربی کے بارے میں پتہ لگاتے ہوئے ایشل کی نظر قوم کے ان دشمنوں پر پڑی جو بہت بہادری سے گناہ کر کے بچ جاتے اور پھر سے وہ گناہ کرنے نکل پڑتے تھے۔ اس لیے آربی کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ ایشل ان کی بھی دشمن ہو گئی۔ ایشل نے آربی کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن آربی نے اپنی معلومات کو زیادہ ہی خفیہ رکھی ہوئی تھی۔ ایشل کے پاس بس اس کے بچپن کی ایک تصویر تھی، اور اس کے نام کے علاوہ ایشل کچھ نہیں جانتی تھی۔ ایشل کو اب ایک ہی حل نظر آیا، آربی تک سکندر کا نام پہنچانا۔ پھر وہ آربی کو نہیں، آربی خود اسے ڈھونڈتا۔ اسی لیے اس پارکنگ ایریا میں آدمی کو مارنے کے بعد اپنا حلیہ بدل کر ایشل پولیس اسٹیشن گئی اور انہیں سکندر کے بارے میں بتانے لگی۔ پولیس نے بھی اپنی سرکاری گواہ کے طور پر پروٹیکشن دینے کی کوشش کی، لیکن وہ پروٹیکشن ایشل کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے لگی۔ اسی وجہ سے ایشل خود کو ہی چوٹ پہنچا کر کہتی کہ سکندر اسے مارنا چاہتا ہے۔ بہت جگہیں بدلنے کے بعد ایشل کو کرنل آصف کے پاس بھیج دیا گیا۔ کرنل آصف کے پاس جا کر ایشل نے اس ڈاکٹر کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی تھی، مگر کینٹ ایریا کی سیکیورٹی کو توڑ کر باہر نکلنا مشکل تھا۔ اسی لیے ایشل نے پھر سے خود پر حملے کی ایکٹنگ کی اور پھر سعد کے پاس پہنچ گئی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اسے ایک جوان آدمی کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ ایشل نے بہت جلدی ان کے گھر آ کر چیزوں کو آبزرو کر لیا، یہاں سے وہ اپنا کام بہت آسانی سے کر سکتی تھی۔ جب ایشل نے پہلی مرتبہ وجدان کو دیکھا تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ وجدان خان کی آنکھیں بالکل ایشل کی تھی، لیکن یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا۔ ایشل نے معصومیت اور مظلومیت کا دکھاوا کر کے سعد کو تو خود پر پختہ یقین دلا لیا تھا، لیکن اتنا وہ سمجھ گئی تھی کہ وجدان خان کافی زیادہ چلاک آدمی ہے، اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ سب کچھ ایشل کے پلان کے مطابق ہوا۔ اس نے ان ڈاکٹروں کے نام پر دھبے کو بھی مٹا دیا، لیکن ایشل نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی دوستی زرش جیسی معصوم لڑکی سے ہو جائے گی، اور نہ ہی اس نے یہ سوچا تھا کہ زرش بھی اس کی طرح اس رومان کے مظالم کا شکار ہوگی۔ زرش کا سچ جان کر ایشل نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آربی کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہے گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایشل یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ وجدان خان اس پر شک کرنے لگا ہے، اسی لیے اس نے زرش کو وہ طریقے بتائے تاکہ وجدان اپنی تمام تر توجہ زرش پر دے، اور ایشل کا یہ پلان بہت کامیاب بھی رہا تھا۔ پر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وجدان اس قدر بے حس ہوگا کہ اس لڑکی کی معصوم دل کو چکنا چور کر دے گا۔ نہ ہی اس نے یہ سوچا کہ وجدان کی بے رخی کی وجہ سے زرش گھر چھوڑ کر آربی کے ہاتھ لگ جائے گی۔ پھر جب وجدان آربی کو ڈھونڈنے نکلا تو ایشل کو یہ موقع بالکل صحیح لگا۔
وجدان خان کے ذریعے وہ بہت آسانی سے عربی تک پہنچ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ایشل نے سعد کو وجدان کے ساتھ جانے پر مجبور کیا۔ جب وہ لوگ سبی کے قبرستان میں گئے تو دو آدمیوں نے ایشل کو پکڑنے کی کوشش کی۔ پہلے تو ایشل نے سوچا کہ ان کی درگت بنائے، کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ کسی طرح تاشا تک پہنچ جائے تاکہ پھر تاشا سے وہ عربی کا پتہ لگوا لے۔ اسی لیے پھر سے مظلومیت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر ایشل ان مردوں کے ساتھ چلی گئی۔ جب تاشا نے ایشل کو اپنے ساتھ لے جا کر بیڈ پر دھکا دیا تو ایشل نے غصے سے اپنی مٹھیاں کسی اور تاشا کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی، پر اس کے قریب آنے سے پہلے ہی وجدان نے وہاں آ کر تاشا کا جو حال کیا تھا وہ ایشل کو حد سے زیادہ پسند آیا، مگر ایشل کو ڈرنے کا جھوٹا ڈرامہ تو کرنا ہی تھا۔ زیارت جا کر بھی ایشل نے زرش سے عربی کے گھر کا حلیہ پوچھا اور وہاں چلی گئی۔ وہاں جانے کا ایشل کو فائدہ سے زیادہ نقصان ہی ہوا تھا۔ وہ وجدان کے ہاتھ لگتے لگتے بچی تھی، اور تو اور وجدان کو ایشل پر شک بھی ہوا تھا۔ برا تو ایشل کو تب لگا جب اسے ان لوگوں نے وہاں سے واپس بھیج دیا، لیکن ایک بات ایشل سمجھ چکی تھی، زرش عربی کے لیے کوئی عام چیز نہیں تھی، عربی اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے ایشل نے ایک پلان بنایا کہ وہ عربی سے رابطہ کر کے اس سے زرش لینے کا وعدہ کرے گی، لیکن وہ وہاں زرش کو کبھی بھی لے کر نہیں جائے گی بلکہ خود اکیلے ہی عربی کے سامنے جائے گی۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ عربی کی تمام گینگ سے اسے زندہ نہیں چھوڑے گی، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ مرنے سے پہلے وہ عربی کو بھی مارے گی۔ اسی لیے ایشل نے ایک آدمی کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنی شروع کر دی جو کہ عربی کی اسمگلنگ وغیرہ کے کاموں میں ملوث تھا۔ ایشل اسے عربی کا پتہ لگانے گئی، عربی تو نہیں لیکن اسے عربی کی سب سے خاص عربی فیض کے بارے میں پتہ چل گیا، اور ایشل کے لیے یہی کافی تھا۔ ایشل باہر آئی تو اس کا سامنا پھر سے وجدان خان سے ہوا۔ ایشل اس کو چکما دے کر بھاگنے لگی تھی، لیکن پھر وجدان کے الفاظ نے اس کے پیر زمین میں گاڑ دیے۔ بھاگ جانا، لیکن پہلے مجھے میری پہچان استعمال کرنے کی وجہ تو بتا کر جاؤ۔ وجدان کی پہچان؟ ایشل نے حیرت سے وجدان کی طرف دیکھا۔ یہ تمہاری پہچان نہیں ہے، جس کی ہے وہ مر چکا ہے۔ ایشل نے کرب سے مٹھیاں کستے ہوئے کہا، لگتا ہے میرے بارے میں کافی کچھ جانتی ہو تم لڑکی، لیکن سب کچھ نہیں۔ میں ہی سکندر الفاظ درانی ہوں، مرا نہیں، زندہ ہوں، اور اپنی پہچان کو چرانے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ ایشل کو لگا تھا کہ اس کی سانسیں ہی تھم جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا بھائی زندہ تھا، اس کے سامنے تھا۔ اگر وہ زندہ تھا تو کیوں نہیں بچایا اس نے ایشل کو؟ کیوں تھی وہ اس حال میں؟ ثابت کرو کہ تم سکندر الفاظ درانی ہو۔ ایشل نے کافی غصے سے اس کے قریب آ کر کہا، یہ ثابت کرنے کے لیے میری آنکھیں ہی کافی ہیں ایشل الفاظ درانی۔ وجدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ابھی کل اس سے ٹکرانے کے بعد ہی تو وجدان نے اس کے بارے میں تمام انفارمیشن حاصل کی تھی، اور ایشل کے بابا کا نام دیکھ کر وجدان کو لگا کہ ایک بم اس پر پھوڑا گیا تھا۔ ایشل اس کی اپنی بہن تھی۔ نہیں ہے آپ میرے بھائی، نہیں ہے آپ سکندر۔ اگر آپ میرے بھائی ہوتے تو کیوں نہیں بچایا آپ نے ہمیں؟ کہاں تھے آپ جب اس نے مجھے مارا؟ کہاں تھے آپ جب اس نے میری آنکھوں کے سامنے ماما پر تیل ڈال کر انہیں جلا دیا؟ کہاں تھے آپ بھائی جب میں خود سکندر بن کر، خود کو آپ بنا کر اپنے دشمن سے لڑ رہی تھی، اسے ڈھونڈ رہی تھی؟ کہاں تھے آپ؟ ایشل نے روتے ہوئے وجدان کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آج وہ 3 سال بعد رو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا کوئی اپنا ہے یا باقی بچا ہے، نہیں جانتا تھا کہ میری ماما زندہ تھی، نہیں جانتا تھا کہ میری اتنی بہادر بہن بھی ہے۔ وجدان نے بہت محبت سے کہتے ہوئے ایشل کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تو ایشل ہر گلا بھلا کر اپنے اکلوتے رشتے اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ بہت برا تھا بھائی، بہت زیادہ برا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس نے ماما کو جلا کر مار دیا اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ بہت بے بس تھی میں، بہت کمزور۔ وجدان نے بھی آنسو بہاتے ہوئے ایشل کو خود سے لپٹایا۔ معاف کر دو مجھے گڑیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وجدان کی روندی آواز پر ایشل نے اپنا سر اٹھا کر وجدان کو دیکھا اور پھر نم سی مسکان کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ یہ سب اس شیراز حسن کی وجہ سے ہوا۔ صرف انا اور دولت کی خاطر اس نے ہمارے ماں باپ اور بھائی کو مار دیا۔ ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کون سا بھائی؟
हमारे एक और भाई था गुड़िया, रुमान। हम दोनों से बड़ा था वो। ये सुनते ही ईशल ने जब से अपनी मुठिया कसी। नहीं, वो जल्लाद हमारा भाई नहीं है। आप जानते हैं, शिराज अंकल तो सिर्फ एक कठपुतली थे। ये सब करवाने वाला रुमान ही था। वजदान की हैरत देखते हुए ईशल ने सब कुछ उसे बता दिया। इसे सुनकर वजदान ने इंतहाई गुस्से से अपना हाथ गाड़ी के शीशे में मारकर वो शीशा तोड़ दिया। वजदान का बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। जिस भाई की वो इतनी इज्जत करता था, उससे इतना प्यार करता था, वो ही यार भी था। हमें उसे पकड़ना होगा भाई। उसे पकड़कर उसके हर गुनाह की सजा देंगे। वो हमारा गुनाहगार तो है ही, लेकिन हमसे भी ज्यादा वो हमारे वतन का गुनाहगार है। ऐसा दरिंदा, इसको कैद करना बहुत जरूरी हो गया है। वजदान ने भी हाँ में सर हिलाया। उससे से उसकी रगें तन रही थी। एक बात पूछूं? हाँ, जरूर पूछो। ईशल के सवाल पर वजदान ने बहुत मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा। ना ही वजदान ने और ना ही ईशल ने कभी ख्वाब में सोचा था कि उन दोनों को फिर से उनका खूनी रिश्ता मिल जाएगा। अब तो आप मुझे लड़की कहकर नहीं बुलाया करेंगे ना? ईशल की रुंधी आवाज में पूछे गए इस सवाल पर वजदान ने ईशल को खींचकर फिर से अपने सीने में लगा लिया। नहीं मेरी गुड़िया, कभी भी नहीं। वजदान ने बहुत मोहब्बत से उसके पेशानी पर बोसा देकर कहा। वजदान और ईशल दोनों को लगने लगा था कि उन्हें पूरा जहान मिल गया है। उसके बाद ईशल और वजदान ने मिलकर आरबी को फंसाने का वो सारा प्लान बनाया। वजदान को ईशल की काबिलियत पर पूरा यकीन था, इसीलिए उसने ईशल को जरिश के हुलिये में ढालकर साथ ले जाने का फैसला किया और वो दोनों कामयाब भी हुए थे। उनका दुश्मन अब उनकी कैद में था, हर तरह का हिसाब चुकाने के लिए। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी ज़िस्त का सफर मुकम्मल हो चुका है।